बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब खैरियत से हैं। आप जानते हैं इस वक्त हम पढ़ रहे हैं उर्दू 11वीं में मौजूद हैं और हमने अपने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है, आज उसका आखिरी लेक्चर है, वो है नावल और पाकिस्तान बन गया। हमने इसको हर नहज से मुकम्मल कर लिया है। अभी इसकी हमने जो चीज़ें करनी हैं आज वो इसका तफ़हीम का हिस्सा होगा और ये हमारा पढ़ने की ज़ैल में आएगा क्योंकि हमने आज इसकी तफ़हीम करनी है और ये हमारा दरसी किताब का 7वां सबक है। ठीक है जी, तफ़हीम इसमें आज हम करेंगे और आप जानते हैं कि तफ़हीम क्या होती है, किससे की जाती है। तो तफ़हीम से क्या मुराद है? तफ़हीम किससे कहते हैं? जी, तफ़हीम से मुराद किसी बात, किसी ख़्याल, किसी चीज़ को अच्छे से समझ कर उसको समझना, उसका मफ़हूम जानना और उसमें जो बात जिस मानी में जिस अंदाज में बयान की गई है उसको उस गहराई से जानना और उसको समझना। समझने के बाद जब आपको उसको बयान करने के लिए या लिखने के लिए कहा जाए तो उसी अंदाज में अपने ख़यालात के साथ अगर कहा जाए तो उसको बयान करना। ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए इंसान मुख्तलिफ मौज़ूआत, बातों या ख़यालात को मुकम्मल तौर पर जानने और उनके पस मंज़र को समझने की कोशिश करता है। अगर मैं वसी पैमाने पे बात करूँ तो तफ़हीम का अमल सिर्फ सतही तौर पर समझने तक महदूद नहीं होता कि हमने एक सबक लिया, उसको पढ़ लिया, उसको समझ लिया और उससे मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे दिए, खा वो बराह रास्त सवाल हों, बिलवास्ता हों या कसीरुल जहत हों। बल्कि तफ़हीम का असल मकसद ये होता है कि हमें वो सबक पढ़ाया क्यों गया, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसका क्या फ़ायदा है, आने वाले दिनों में हम उस सबक को किस तरह बुनियाद बनाकर अपने मुस्तकबिल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को समझना, इनकी गहराई में जाके इनको समझना, इनको जाँचना और इसको अपने ज़हन में महफ़ूज़ करना ही दरअसल तफ़हीम होता है। अच्छा जी, आप सब जानते हैं हमने जिस नावल को का जो एक हिस्सा पढ़ा है वो है आंगन का खतीजा मस्तूर उसकी मुसन्निफ़ा हैं और हमने जो इक़्तिबास लिया वो था और पाकिस्तान बन गया। ऐसा ही है ना? अच्छा जी, इसको आज हम जल्दी से एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, मुकम्मल कर लेते हैं ताकि इसके जो मश्की सवालात हैं उनको देख लें। इसका पहला हिस्सा जो है वो लुक़मान आप पढ़ें ज़रा। धड़ करीमन बुआ करती थी। सही पढ़ रहे हैं। मेरा शकील, हाँ उनका बेटा। बड़ी चची बिलकने लगी, बिलकने। भैया
वक्त रहता। ठीक है, ठीक है। आयमा, ठीक है लुकमान। आयमा, इसके आगे से आप पढ़ें। आयमा ज़का, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैम ये शाम सब लोग हाँ जी, यहाँ से आगे। हाँ जी बेटे। शाम सब लोग। शाम सब लोग खामोश बैठे चाय पी रहे थे कि मामू का खत आ गया। उन्होंने अम्मा को लिखा था कि उन्होंने अपनी खिदमत पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी हैं और वो जल्द ही जा रहे हैं। अगर आप लोगों को चलना हो तो फ़ौरन जवाब दीजिए और तैयार रहिए। बस अभी तार दे दो जमील मियाँ, हमारी तैयारी में क्या लगेगा, हम तो बस तैयार बैठे हैं। है अपना भाई है, भला हमें अकेला छोड़कर जा सकता है? हमारे खुशी के अम्मा का मुंह सुर्ख हो रहा था। जमील भैया ने इस तरह घबरा कर सबकी तरफ देखा जैसे फसादी उनके दरवाजे पर पहुंच गए। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए, हमने जो इसमें 1 से 2 इक्तबासात पढ़े उनको जहन में रखें और उसके मुताबिक मुझे ये बताएं कि हिंदू और मुसलमान किस ज़माने में एक दूसरे की इज्जत पर आंच ना आने देते थे। कब कब ये कब? हाँ जी, जब हिंदुस्तान मुत्तहिद था, जब बरे सगीर था, तो उस वक्त, जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था, तो उस वक्त चूंकि एक हिंदुस्तानी था, सिर्फ हिंदुस्तानी था, तो मुसलमान और हिंदू आपस में, और बाकी मज़ाहिब भी, जैसे एक सिख भी थे उसमें, वो सब एक साथ इस तरह से रहते थे कि वो उनमें बाहमी हमदर्दी, भाईचारा था। ये आम इंसान लोगों की बात है। जहाँ पे हम बड़े लेवल पे बात करें तो वहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा थे। तो उस सूरत में ये एक दूसरे की इज्जत पर आंच ना आने देते थे, बल्कि हर एक के दुख दर्द में शरीक होते थे। ये कम्युनिटीज ऐसी थी। आयमा, अब इसके बाद से आप पढ़े। जैसे ये इसका पहला जुमला था, मगर आप क्यों जाएंगी छोटी चची, यहाँ से आप पढ़े। आप यहाँ महफूज हैं, मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा। उन्होंने आज बड़ी मुद्दत बाद आलिया की तरफ देखा। कैसी सफारशी नजरें थीं, मगर आलिया ने अपनी आंखें झलकाईं। झुका ली। मैं ना जाऊं तो क्या हिंदुओं की नज़र में रहूंगा। पाकिस्तान में अपनों की तो हुकूमत होगी। फिर मैं अपने भाई को छोड़कर एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकती। सकती वह हमारे खुशी के अ, अम्मा से निचला ना बैठा जा रहा था। निचला न बैठे जा रहा था। आलिया मैम ये ब्लर है थोड़ा। आलिया जाने पर राजी नहीं होगी। छोटी चच्ची वो नहीं जाएगी। वो जा ही नहीं सकती। जमील भैया ने जैसे नीम दीवानगी के आलिम ने कहा, तुम अच्छे हकदार आ गए। कौन नहीं जाएगा? अम्मा एकदम बिफर उठी। फिरा बिफर। फिर उठी। बिफर। तुम होते कौन हो रोकने वाले? जरूर अ, जरूर जाइए छोटी चची। जमील भैया ने सर झुका दिया और आलिया को ऐसा महसूस हुआ कि वो नहीं जा सकती। सदियां गुजर जाएंगी मगर वो यहाँ से हिल भी नहीं सकेगी। मैं अभी तार किए देता हूँ कि सब तार हैं। जमील तैयार हैं। भैया उठकर बाहर चले गए।
عالیہ کا جی چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر اعلان کرے کہ وہ نہیں جائے گی، وہ نہیں جا سکتی، ایسے کوئی نہیں لے جا سکتا، مگر اس کے گلے میں تو سینکڑوں کانٹے چبھ رہے تھے کہ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ اس نے ہر طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکائیں، مگر وہ کیوں رکے؟ کس لیے؟ کس کے لیے؟ اس نے سوچا، اور پھر جیسے بڑے سکون سے چھا چھلیاں کانٹنے لگی۔ عالیہ بیگم، اگر چھالیاں کاٹنے لگی۔ تم رہ چھالیاں گئی تو ہمیشہ کے لیے دلدل میں پھنس جاؤ گی۔ کریمہ بوا، اگر سب لوگ چائے پی چکے ہوں تو اسرار میاں نے بیٹھک سے آواز لگائی، اور کریمن بوا آج تو ڈائنو ڈائنوں کی طرح چیخنے لگیں، ارے کوئی تو اس اسرار میاں کو بھی پاکستان بھیج دو۔ سب چلے گئے، سب چلے جائیں گے، مگر یہ کہیں نہیں جاتا۔ بیٹھک میں اسرار میاں نے کھانسنے کی آواز آئی، پھر خاموشی چھا گئی۔ کیا تم سچ مچ چلی جاؤ گی چھوٹی دلہن؟ بڑی دیر تک چپ رہنے کے بعد چچی نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ چلی جاؤں گی، اماں نے رکھائی سے جواب دیا۔ یہ گھر تمہارا ہے چھوٹی دلہن، مجھے اکیلے نہ چھوڑو، بڑی چچی نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں بند کر لی۔ شاید وہ تنہائی کے بھوت سے ڈر رہی تھی۔ عالیہ جیسے پناہ ڈھونڈنے کے لیے اوپر بھاگ گئی۔ دھوپ پیلی پڑ کر سامنے کے مکان کی اونچی دیوار پر چڑھ گئی تھی۔ ہائی اسکول کے احاطے میں بسیرا لینے والے پرندے مسلسل شور مچائے جا رہے تھے۔ کھلی فضا میں آ کر اس نے اطمینان کی سانس لی اور مسافروں کی طرح ٹہل ٹہل کر سوچنے لگی۔ اچھا جی، اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں بتائیں کہ چھوٹی چچی پاکستان کیوں اور کس کے کہنے پر جانا چاہتی تھی؟ آئمہ؟ چھوٹی چچی پاکستان کیوں اور کس کے کہنے پہ جانا چاہتی تھی؟ ہاں، بھائی کے کہنے پر، کیونکہ ان کے بھائی پاکستان آ گئے تھے، اور اس لیے آنا چاہتی تھی کہ وہ وہاں پہ بڑے چچا اور ان کے جو ان کا خاندان ہے ان کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی تھی۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ بڑے چچا اور ان کا جو بیٹا ہے یا ان کے جو بیٹے ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی حق تلفی کر رہے ہیں، یا ان کا چونکہ شوہر وفات پا چکا ہے تو ان کے ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو ان تمام وجوہات کی بنا پر وہ پاکستان آنا چاہتی تھی۔ ٹہل ٹہل کر سوچنے لگی کہ اب آگے کیا ہوگا، شاید اچھا ہی ہو، وہ یہاں سے جا کر ضرور خوش رہے گی۔ جب وہ نیچے اتری تو سب اپنے اپنے خیالوں میں مگن بیٹھے تھے، صرف کریمن بوا جانے کس بات پر بڑبڑا رہی تھی اور پھرتی سے روٹیاں پکاتی جا رہی تھی۔ جمیل بھیا کہاں گئے، اب تک کیوں نہیں آئے؟ عالیہ نے سونی کرسی کی طرف دیکھا، جانے یہ سرپھرا آدمی اسے یاد کرے گا یا بھول جائے گا؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ لالٹین کی بتی خراب تھی، اس لیے اس میں سے دو لوئیں اٹھ رہی تھیں اور ایک طرف سے چمنی سیاہ ہو گئی تھی۔ مدھم روشنی میں اماں، بڑی چچی اور کریمن بوا کے چہرے بگڑے بگڑے لگ رہے تھے۔ جمیل بھیا گھر میں داخل ہوئے اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں تار کر آیا ہوں چھوٹی چچی، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ تم اتنی دیر تک باہر نہ رہا کرو، شام سے گھر آ جایا کرو، جانے کب یہاں بھی گڑبڑ ہو جائے۔ بڑی چچی نے کہا، رہنا تو پڑتا ہے، مسلمان ڈرے ہوئے ہیں، انہیں سمجھانا ہے کہ وہ یہاں ڈٹ کر رہیں اور یہاں کی فضا کو پر امن رکھیں۔ گھر میں بیٹھ کر تو کام نہ چلے گا۔ توبہ، اب ملک آزاد ہو گیا تو یہ کام شروع ہو گئے۔ خیر مجھے کیا، تم نے تار پر پتہ ٹھیک لکھا تھا نا؟ اماں نے پوچھا۔ آپ اطمینان رکھیں، پتہ ٹھیک تھا۔ خیر سے ہم پاکستان جا رہے ہیں، مگر اب تم اپنے گھر کی فکر کرو جمیل میاں، کیا بری حالت ہو چکی ہے، اپنی ماں کی طرف بھی دیکھو۔ اماں نے ہمدردی سے بڑی چچی کی طرف دیکھا۔ کون جا رہا ہے پاکستان؟ بڑے چچا نے صحن میں قدم رکھتے ہی بوکھلا کر پوچھا۔ انہوں نے اماں کی باتیں سن لی تھیں۔ میں اور عالیہ جائیں گے، اور کسے جانا ہے؟ اماں نے تڑاک سے جواب دیا۔ کوئی نہیں جا سکتا میری اجازت کے بغیر، کوئی قدم نہیں نکال سکتا۔ کس لیے جاؤ گے پاکستان؟ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے قربانیاں دی اور ہم اسے چھوڑ کر چلے جائیں؟ اب تو ہمارے عیش کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ بڑے چچا سخت جوش میں تھے۔ ماشاء اللہ، آپ بڑے حقدار بن کر آ گئے، نہ کھلانے کے نہ پلانے کے۔ کون سا دکھ تھا جو یہاں آ کر نہیں جھیلا؟ میرے شوہر کو بھی آپ نے ہی چھین لیا، آپ ہی نے انہیں مار ڈالا، میری لڑکی کو یتیم کر دیا، اور اب
حق جتانے جا رہے ہیں؟ مارے غصے کی اماں کی آواز کانپ رہی تھی۔ کریمن بوا میرا کھانا بیٹھک میں بھجوا دو۔ بڑے چچا سر جھکا کر بیٹھک میں چلے۔ کیا آپ چلنے سے پہلے بڑے چچا کو یہی بدلہ دینا چاہتی ہیں؟ بڑے چچا نے کسی کو تباہ نہیں کیا، بڑے چچا نے کسی کو دعوت نہیں دی تھی کہ آؤ اور میرا ساتھ دو۔ آپ آج اچھی طرح سن لیں کہ مجھے بڑے چچا سے اتنی ہی محبت ہے جتنی ابا سے تھی۔ عالیہ نے کھانا چھوڑ دیا اور ہاتھ دھو کر بیٹھک میں چلی گئی۔ اماں کیا کہتی رہ گئی، اس نے ذرا بھی نہ سنا۔ کیا تم سچ مچ جا رہی ہو بیٹی؟ ہاں بڑے چچا، اماں جو تیار ہیں، اس نے بے بسی سے جواب دیا۔ یہ انگریز جاتے جاتے بھی چال چل گیا، لوگوں کو گھر سے بے گھر کر گیا۔ پھر بھی تم مت جاؤ بیٹی، اپنی ماں کو سمجھا لو، اب تمہارے سکھ کا زمانہ آ گیا ہے۔ بڑے چچا میں تو اماں کا واحد سہارا ہوں، میں انہیں کس طرح چھوڑ دوں؟ وہ ضرور جائیں گی، مگر آپ کو نہیں معلوم کہ یہ گھر چھوڑ کر میں کس طرح تڑپوں گی۔ آپ تو وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ چھوٹی دلہن کو مجھ سے سخت نفرت ہے، ٹھیک ہے، میں نے تم لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، مگر اب وقت آیا تھا کہ اس گھر میں پہلی سی شادمانی لوٹ آتی۔ مجھے بڑی اچھی ملازمت دی جا رہی ہے، پھر دکانوں کو چلانے کے لیے 10-15 ہزار کی امداد بھی ملنے کی توقع ہے۔ میں چھوٹی دلہن کی سب شکایتیں رفع کر دوں گا۔ انہوں نے عالیہ کو پیار سے تھپکا۔ کیا گھر میں تیل ختم ہو گیا ہے؟ لالٹین کی روشنی مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ اب انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں بجلی کا کنیکشن بحال کرا لوں گا، اور اب تم ایم اے میں داخلہ کیوں نہ لے لو؟ میرا خیال ہے کہ تم کو اگلے سال ضرور داخل کرا دوں۔ عالیہ کا کلیجہ کٹ رہا تھا۔ آنسو پوچھ کر وہ خاموش بیٹھی، جی ہی جی میں گھٹ رہی تھی، مگر ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ خدا آپ کو سکھ دے بڑے چچا، خدا آپ کے سارے سہانے خواب پورے کرے۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی۔ وہ بڑے چچا سے کس طرح کہتی کہ وہ تو خود یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہے۔ اسرار میاں بیٹھک میں داخل ہونے کے لیے پٹ کھول رہے تھے۔ عالیہ اٹھ کر صحن میں آ گئی۔ اماں اور بڑی چچی جانے کیا باتیں کر رہی تھی۔ جمیل بھیا اب تک کرسی پر بیٹھے انگلیاں مروڑ رہے تھے۔ وہ ایک لمحے تک آنگن میں کھڑی رہی اور پھر اوپر چلی گئی۔ شبنم سے بھیگی ہوئی رات بڑی روشن ہو رہی تھی۔ چاند جیسے وسط آسمان پر چمک رہا تھا، اور روز کی طرح آج بھی قریب کی کسی چھت پر گراموفون ریکارڈ بج رہے تھے۔ تیری گٹھری میں لاگا چور مسافر جاگ ذرا۔ وہ آہستہ آہستہ ٹہلنے لگی۔ کیسی عجیب سی حالت ہو رہی تھی، جیسے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت کسی نے چھین لی ہو۔ کیا یہ میں ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، اور پھر اپنی آواز سن کر حیران رہ گئی۔ حد ہے دیوانگی کی، وہ کس سے پوچھ رہی ہے؟ ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک بار مڑی تو جمیل بھیا بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ وہ اور تیزی سے ٹہلنے لگی۔ اب یہ کیا کہنے آئے ہیں؟ انہوں نے اپنا وعدہ بھلا دیا؟ کیا سچ مچ تم نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ انہوں نے دھیرے سے پوچھا۔ ہاں، اس نے ٹہلتے ہوئے جواب دیا۔ تم یہاں سے جا کر غلطی کرو گی۔ تم نے ایک بار کہا تھا نا کہ دور رہ کر یادیں بہت اذیت ناک ہو جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم وہاں خوش نہ رہو گی۔ میں ہر جگہ خوش رہوں گی، مگر آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھ سے کبھی کچھ نہ کہیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کچھ نہیں، تم میری مقروض ہو۔ یاد رکھنا کہ تم کو یہ قرض چکانا ہوگا۔ وہ جانے کے لیے مڑے۔ تم وہاں خوش رہو گی نا؟ انہوں نے رک کر پوچھا۔ وہ چپ رہی۔ جمیل بھیا تھوڑی دیر کھڑے رہے اور پھر چلے گئے، اور اس نے محسوس کیا کہ اس وقت وہ سب کچھ کھو بیٹھی ہے۔ بڑی دیر تک یوں ہی ٹہلنے کے بعد جب وہ تھک گئی تو چمی کو خط لکھنے اسے یہاں سے جانے کی اطلاع دینی تھی۔ تو یہ تھا جی ہمارا مکمل سبق، اور پاکستان بن گیا۔ کیونکہ آج ہم اس کی تفہیم کر رہے ہیں، اس میں سے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ اس میں پاکستان بننے کے بعد کا ایک واقعہ دیا گیا ہے کہ جس میں ایک خاندان جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ کچھ افراد جو ہیں وہ پاکستان ہجرت کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ وہاں رہنا چاہتے ہیں، اور جو ہجرت کر کے آنا چاہتے ہیں ان کی اس جگہ سے، اس گھر کے مکینوں سے اس قدر جذباتی وابستگی ہے کہ ان کو اس کو چھوڑنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام واقعات اور یہ چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں، انہی کو ہم مد نظر رکھیں گے، اور کچھ سوالات ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ قیام پاکستان کے بعد بڑے چچا کو سب سے زیادہ صدمہ کس چیز کا لگا اس سبق کے مطابق؟ چھوٹی چچی، ہاں، چھوٹی چچی اور ان کی بیٹی کے جانے پر بڑے چچا کو سب سے زیادہ صدمہ چھوٹی چچی اور ان کی بیٹی کے جانے پر لگا، یعنی اپنی بھتیجی کے جانے پر لگا۔ بڑی چچی جمیل کو پاکستان بننے کا تانا کیوں دے رہی تھی؟ وہ تانا کیوں دے رہی تھی؟ تانا وہ اس لیے دے رہی تھی بڑی چچی کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ
اچھا بڑی چچی پاکستان، جمیل کو پاکستان، کیونکہ جمیل اپنا سارا وقت جو ہے وہ اسی تحریک میں، تحریک پاکستان میں اور اس آزادی کی تحریک میں گزارتا رہا، تو اس لیے ان کو یہ لگتا تھا کہ اب چونکہ پاکستان تو بن گیا ہے، لیکن پاکستان بننے کی وجہ سے ان کا خاندان منتشر ہو رہا ہے، بکھر رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کا تانا دیا۔ اچھا چھوٹی چچی پاکستان کیوں جانا چاہتی تھی؟ ہاں چھوٹی چچی پاکستان اس لیے جانا چاہتی تھی کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کا بھائی وہاں ہے، جو اس وقت اگر آپ ناول پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے جو حکومت کا ایک ملازم ہوتا ہے، اور ان کو لگتا تھا کہ وہ پاکستان جا کے بہت آزادی سے رہیں گی، ہر چیز بالکل مختلف ہوگی، جو تنگی یا رشتوں کی جو تنگ نظری ان کو وہاں پہ برداشت کرنا پڑی، یا وہ خود جو جس تنگ نظری سے دوسروں کو دیکھتی تھی اس سب سے ان کی جان آزاد ہو جائے گی۔ بڑے چچا کو تقسیم ہند کے بعد ہندوستان ہی میں رہنے کے کیا فائدے نظر آ رہے تھے؟ انہیں لگ رہا تھا کہ انہیں اچھی ملازمت مل جائے گی، اور جو ان کی دکانیں ہیں وہ کرائے پر چڑھ جائیں گی، اور اس کی وجہ سے ان کو 10-15 ہزار، جو اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی، ایک کثیر رقم سمجھی جاتی تھی، اس کی امداد بھی ملنے کی توقع تھی۔ کیا عالیہ بخوشی پاکستان جانے کے لیے تیار تھی؟ یقیناً نہیں، عالیہ بالکل بھی پاکستان آنے کے لیے خوشی خوشی راضی نہیں تھی، کیونکہ وہ بھی وہاں پہ اپنے گھر کو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو اور اپنے دوستوں کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ چند ایسے محرکات تحریر کریں جن سے عالیہ کے فیصلے کی مکمل ترجمانی ہو کہ وہ خوشی خوشی تیار نہیں تھی۔ اس کی ایک تو یہ تھی کہ جب اس نے بات کی تو وہ چچا کے سامنے بیٹھ کے رونا شروع ہو گئی، اس کو وہاں سے ان سے اتنی زیادہ وابستگی تھی، اپنے چچا سے محبت تھی۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ ان کو سختی سے جواب دیا کہ اس کو اپنے چچا سے وہی محبت ہے جو اس کو اپنے والد سے تھی۔ پھر اس نے جمیل بھیا کے روکنے پر یا ان کے کہنے پر بھی یہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ وہ خوشی خوشی تو نہیں جانا چاہتی، لیکن اس کو لگتا ہے کہ چونکہ اس کی والدہ جا رہی ہیں تو اس کا چلے جانا ہی بہتر ہوگا۔ تو یہ اس کے مشقی سوالات تھے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اسی طرح سے اس سبق سے 5 تفہیمی سوالات آپ نے اور بنانے تاکہ مزید اچھی طرح سے اس کی فہم ہو سکے، تفہیم ہو سکے۔ ٹھیک ہے جی، کل ہم اپنے اگلے سبق کا پہلا حصہ دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے کیسے اور کتنے دنوں میں مکمل کرنا۔ بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ، شکریہ۔